ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਖਾਬਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਖਾਬ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਬਾਸ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲਾਫ ਚਾੜਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਜਰਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਬਿਸਮਿल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप डबल टैप नहीं कर रहे। कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी मिस्टर बूम साहब जी, सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर जी। मिस्टर बम्बास्टिक जी जी ਹੋਰ ਸਰ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने आवाज नहीं आ रही सही। किहदी आवाज? जी ਗੱਲਬਾत ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ गई आवाज, आ गई शुक्रिया। ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ? मुझे छोड़कर कोई नबी नहीं आएगा या मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा किसी किस्म का? अल्लाह अकबर, अल्लाह कुरान अकबर। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? दोस्तों पता चलता है कि मुझे छोड़कर किसकी इबादत करोगे। इसी तरह हमें पता चलता है ला नबी आबादी, मुझे छोड़कर कोई नबी नहीं आएगा। तो कुरान की आयत से पता चलता है खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने मोहर दे दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो भी आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। तो फिर ये कहाँ पे लिखा है जो भी आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा? एक मिनट बात सुने, ये कहाँ पे लिखा है कि जो भी आएगा अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा? ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है खातमुल्लाहु ला कुलूबिहिम में। अच्छा मुझे बताएं खातमुल्लाहु, एक मिनट रुक जाएं। मुझे आपने ये बताना है खातमुल्लाहु ला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम में कहाँ पे लिखा है कि जो आएगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा? कहाँ पे लिखा? मुझे ये आप बताना है। वो बताता हूँ, पहले आप बताएं खातमुल्लाहु ला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम में क्या लिखा है? मुझे छोड़ें। आपने एक बात की है, छोड़ेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। आपको पकड़ेंगे तो बात मेरे भाई आपने कहा है कुरान में लिखा है कि जो कोई आएगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। मुझे बता दें ये कहाँ पे लिखा है? मुझे ये बता दें, बात सिंपल है। बता दे रहा हूँ, जहाँ ये लिखा है कि उनके दिल बंद हो गए, उन पर मोहर लग गई, गुमराही की, जिस तरह से इसकी समझ आएगी पहले इसको समझाएंगे तो फिर उधर समझ आएगी ना। हाँ अब ये बता दें ये कहाँ पे लिखा है कि जो आएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा? ये बता दें कहाँ पे लिखा है। वही तो सर अर्ज कर रहा हूँ कि खातमुल्लाहु ला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम का क्या तर्जमा है? तर्जमा करें और तर्जमे में मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है जो आएगा उनकी मोहर से आएगा? करें तर्जमा करें। कुछ आप भी करोगे तो आपको सुझाई देगा ना, कुछ आप भी अपने हाथ से करोगे तो अगली बात की समझ आएगी ना। यहाँ पर तर्जमा करें।
نہیں آپ نے ایک بات کی ہے، آپ نے ایک بات کی ہے، ہاں جی آپ اس کو ثابت کریں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، مجھے یہ بتا دیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ سر یہی تو بتا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ سر کریں اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ کریں نا آپ، کچھ اس کا ترجمہ آپ کریں نا۔ بھائی آپ نے یہ کہا ہے قرآن پاک میں لکھا ہے، میرا صرف اتنا سوال ہے، مجھے بتا دیں کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ جو آپ پتہ نہیں اب صرف کیا آپ کا سوال ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، تو آپ یہاں سے تھوڑا سا شروع کریں نا۔ اللہ کہتا ہے میری طرف ایک قدم اٹھاؤ تو میں دوڑ کے آتا ہوں، آپ شروع تو کریں، ترجمہ تو کریں، بات کھل جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی، آپ ترجمہ تو کریں۔ آپ نے دیکھیں، آپ کریں ترجمہ کریں، آپ نے مجھے ترجمہ کریں، ختم اللہ علی قلوبہم کا کریں ترجمہ، اور مجھے بتا دیں ترجمے میں کہاں پہ لکھا ہے جو آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے۔ بتا دیں یار آپ کرو گے نا تو زیادہ سمجھ آئے گی، آپ شروع کرو نا۔ نہیں مجھے چھوڑیں، مجھے چھوڑیں، آپ نے نہیں چھوڑنا نہیں ہے نا آپ کو، نہیں آپ نے ایک بات کی نا، اوکے مجھے پکڑیں، میں تب پکڑا جاؤں گا جب آپ نے ایک بات کی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یہ پڑھو وہ پڑھو۔ بھی آپ مجھے بتائیں، کریں ترجمہ، بتائیں مجھے۔ آپ کو تب بھی نظر آئے گا جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے۔ میں کھولتا ہوں نا، آپ کھلوائیں آنکھیں، آپ پڑھیں نا، ترجمہ کریں، کسی آیت کا ترجمہ تو کریں جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، وہ بتا دیں کہاں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ؟ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ؟ آپ کی دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی سوال کرنے میں میں آپ سے پوچھوں آپ پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، یا یہ کوئی باتیں کر، آپ بتا دیں۔ آپ نے ایک بات کی کہ قرآن میں لکھا ہے، وہ نہیں ثابت کہہ رہا ہوں، آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں لکھا، میں نے غلط بولا ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ یار لکھا ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، بتائیں نا کہاں پہ لکھا ہے، بتائیں مجھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے۔ 20 لوگ سن رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ قرآن میں نہیں لکھی، میں نے بہتان باندھا ہے، میں نے غلط بیانی کی ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ بھی مان لیں بات، دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں، بندے کے منہ سے بات غلط نکل جاتی ہے، آپ کہہ دیں میں نے جو کیا وہ غلط بولا۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے۔ بتائیں مجھے کہاں لکھا ہے، بتا دیں۔ ساحل صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ابھی یہ کون صاحب بات کریں، پہلے ان کو جو بشارت صاحب کر رہے تھے ان کو بات کر لینے دے، اگر ان سے نہ ہوئی پھر آپ آ جائیے گا، ان کو بات کر لینے دے نا۔ اور دیکھو جس طرح سے مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ جس نے کرشن کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے، جس کا انتظار کر رہا ہے میں ہی ہوں۔ تو اب جو ہم افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، بات ایک بندے نہیں کرنی ہے، لیکن ہر بندہ بات کر سکتا ہے، ہم کوئی الگ تو ہے نہیں کرے گا نا۔ ابھی دیکھیں، ابھی آپ بات کر لیں، دیکھیں وہ ایسے وہ نا، دیکھیں ایسے گلونجر پڑ جائے گا نا، 1 to 1 بات ہو رہی ہے، پھر اگر بعد میں آنا چاہے آئے گا، اس کو کھولنے کے لیے ہر بندہ آپ کو سمجھائے گا کہ آپ کے دماغ کی کھڑکی کھل جائے۔ میں ہر بندے کی بات سنوں گا، آپ سے ابھی میری ایک بات چل رہی ہے، آپ سے، پھر دوسرے بندے سے، پھر آپ خاموش ہو جائیے گا، پھر دوسرا بندہ کرنا چاہے گا، میں اس سے بات کروں گا۔ ابھی میری آپ سے بات چل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی میرے بھائی، آپ نے ایک بات کی تھی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے، آپ ابھی تک نہیں بتا سکے۔ دیکھیں آپ کے پاس 2 باتیں ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں نہیں بتا سکتا، یا آپ یہ کہہ دیں کہ لکھا ہے لیکن میں نہیں بتا سکتا، کوئی اور بتائے گا، چلیں پھر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میرے منہ سے ایسے ہی بات نکل گئی، قرآن میں نہیں لکھا، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بات کی، بتائیں پھر کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو جواب چاہیے، آپ نے بندہ دیکھنا ہے، بندہ کون سا ہے، اب بندے سے کیوں دیتے ہیں؟ ابھی میری ان سے بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں ابھی ان سے بات ہو رہی ہے، اگر دیکھیں اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے، کوئی اور بندہ دے گا، تو میں ادھر چلا جاؤں گا نا۔ مجھے ایک بندے سے بات ہو رہی ہے، یہ کوئی شرط تو نہیں ہے نا کہ وہی بندہ بتائے، وہی بندہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ وہ مرزا خنزیر جو ہے وہ مرزا خنزیر رنڈی کا بچہ جو ہے وہ ملحد تھا،
اور مسلمان قرآن آ کا گیا کیا جی واسطہ؟ وہ گشتی ماں کا بچہ مرزا اللہ خنزیر جو ہے، گلی ماں کا مسلمان ایک بری چیز ہے، مسلمان آ گیا جی، عاشق رسول آ گیا، پوچھے گا پکا مسلمان آ گیا جی۔ پکا نہیں 100 فٹ دفعہ کا چڑھائی کرو حرام عاشق رسول آ گیا جی، عاشق رسول۔ ساحل صاحب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں اگر تو آپ یہ نعرہ دل سے مار رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر طنزیہ مار رہے ہیں تو طنز آپ کا کیا خیال ہے ساحل صاحب؟ مجھے دل سے لگانا چاہیے جو اس نے باتیں کی ہیں؟ نہیں اس کو چھوڑیں، نہیں اس کو چھوڑیں، وہ تو اس نے غلط کیا۔ میں نے یہ کہا کہ لبیک نعرہ جو آپ لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یہ طنز نہ کر کے لگائیں، اگر لگانا ہے دل سے لگائیں، نہیں تو نہ لگائیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ اچھا چلیں وہ ٹھیک ہے، اچھا اوکے، اب آ جائیں اپنے ٹاپک پہ، آ جائیں جی، چھوڑ دیں اس بات کو، چھوڑ آگے اپنے ٹاپک پہ۔ جناب نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، تو ابھی جناب نے یہ بتانا ہے کہاں پہ، بشارت صاحب۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساحل صاحب، ختم اللہ علی قلوبہم میں جس طرح لکھا ہوا ہے نا کہ ان کے دلوں پر موریں لگ گئیں، ان کے دل بند ہو گئے، ان کی سنوائی بھی بند ہو گئی، جس طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ ظاہری طور پر ان کے دل بند نہیں ہوئے، حرکت کرتے ہیں، سنوائی بند نہیں ہوئی، لیکن گمراہی کی مہر لگ گئی ہے۔ اسی طرح سے خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، تو اب جو بھی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آئے گا، بنی اسرائیل بتائیں کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ، مجھے بتائیں نا، آپ نے کہا یہ تو آپ دیکھیں خاتم اللہ کا یہ معنی ہو گیا، تو خاتم النبیین میں یہ لکھا ہے، بھائی کیسے یہ لکھا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں، میں تشریح کر رہا تھا، آپ بول دیں کہ قرآن میں نہیں یہ بات، اب آپ یہ بات بولیں کہ یہ بات قرآن کی نہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے جو میری سمجھ میں ایسے لگا کہ یہ بات ہے، آپ یہ کہہ دیں میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے، یہ میں کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ نہیں قرآن میں کیسے لکھا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جو کہ آپ کی پسندیدہ؟ قرآن پاک میں بڑی کلیئر باتیں لکھی ہیں، ابھی بات نہیں چھوڑیں، اچھا وہ کرتے ہیں، اب یہ بات ہو گئی کہ یہ بات قرآن میں نہیں، یہ اپنی انٹرپریٹیشن سے بات کر رہے ہیں، یہ بات ہوئی نا، یہ کریں کہ یہ بات قرآن میں نہیں، یہ بات قرآن میں نہیں، یہ بات حدیث میں نہیں، یہ اپنی انٹرپریٹیشن سے یہ بات کریں۔ میرے محترم قرآن کریم تو انٹرپریٹیشن ہی ہے ساری، اگر نہیں ساری ایسے نہ کریں، نہیں قرآن پاک دیکھیں یہ ورڈز آف اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بعد لوگوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ اچھا وہ ہم نے اور باتیں ڈسکس کرنی ہے، پہلے اس بات کو کر کے اور باتیں کریں گے، جو ٹاپک آپ چاہتے ہیں میں اس پہ بات کروں گا۔ ہم نے بات کی، دیکھیں ہم ایسے ادھر ادھر جائیں گے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں، وہ جب ایک بات کرتے ہیں اس کو مکمل کر کے پھر آگے جائیں گے، ہم نے ایک بات کی اس کو ہم مکمل کریں گے، پھر آگے کسی اور بات کو کریں گے۔ اس میں یا تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے جو بات کی وہ قرآن میں نہیں لکھی، آپ کو یہ بات اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی، میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے۔ ساحل صاحب بریک لگائیں، جس طرح سے عورتیں کھیتی ہے نا تو وہ کھیتی جو ہے وہ اس میں حل نہیں چلایا جاتا، اسی طرح سے ہی خاتم اللہ علی قلوبہم میں دل بند نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہی خاتم النبیین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آئے گا وہ جو بھی آئے گا وہ ان کی مہر سے آئے گا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے مجھے یہ بتائیں نا، جو بھی آئے گا آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا، قرآن پاک میں یہ بات کہیں نہیں لکھی، آپ یہ بات کو تسلیم کریں کہ یہ بات کہیں نہیں لکھی، میں نے جو بات کی وہ میں نے اپنے ذہن سے کی، اپنی انٹرپریٹیشن سے کی، قرآن پاک کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے کی، یہ بات کا ظاہراً قرآن کے الفاظ میں موجود نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے غلط بیان کی یا کوئی اور تیسرا بندہ آ کے اس بات کو بیان کرے گا، میں نہیں کر سکتا، جو آپ نے دعویٰ کیا آپ اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنے ذہن سے ایک دلیل انٹرپریٹیشن کریں، اس طرح تو اگر ذہن سے انٹرپریٹیشن بریک لگا لیا کریں گے، بریک سلپ ہو گئی آپ کی،
دیکھیں یہ تو تنزیہ باتیں ایسے تو نہیں نکلتے، کیا کریں؟ نہیں، آپ حرکت ہی وہ کر رہے ہیں، آپ ایک جملے کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ خاتم اللہ علیٰ قلوبہم، خاتم اللہ علیٰ قلوبہم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دل بند ہو گئے ہیں؟ اچھا، اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نبی کریم جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا، اس سے یہ بات ثابت ہوئے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں کہاں سے یہ بات ہم ثابت کریں؟ اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے بتائیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ساحل صاحب بتائیں مجھے، ختم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ آپ کریں، کیا کرتے ہیں؟ آپ ترجمہ کریں اور اس میں سے یہ بات نکالیں کہ جو بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ آپ کے وسلم منہ کی میں مہر سے چھالے آئے گا۔ پڑے ہیں، آپ کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ کریں نا۔ صاحب آپ اپنی آواز سے ایک اچھے عمر رسیدہ بندے لگتے ہیں، کیسے الفاظ بول رہے ہیں؟ نہیں، پھر آپ جو کج بیسی کرتے جا رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ کج بیسی چھوڑیں نا، آپ سیدھی طرح بات کریں، ختم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ کریں۔ اچھا، آپ خاتم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ کریں اور اس میں سے یہ بات نکالیں کہ جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، ثابت کریں اس میں، یا مانے کہ میں نہیں ثابت کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خاتم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خاتم النبیین کریں میں ترجمہ، لکھا خاتم ہوا ہے۔ اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ کریں اور نکالیں اس میں سے جو بات دعویٰ کر رہے ہیں، نکالیں اس کو۔ جب آپ اتنے مزید ہو گئے تو چاہیے آپ کو بھی چاہیے نا ترجمہ خود بھی کر لیں۔ نہیں، میں ان کا ترجمہ میں ان کا سنتا ہوں نا، اس میں سے میں دیکھوں تو وہ کیسے نکالتے ہیں، نکالیں تو صحیح۔ خاتم اللہ علی قلوبہم سے یہ بات نکالیں کہ جو بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا، کریں ثابت اس کو، نکالیں اس بات کو قرآن پاک سے، ختم اللہ علی قلوبہم سے نکالیں۔ جس آپ کو تو بتا رہا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سامعہم، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، تو اب دل بند تو نہیں ہوا، مہر لگ گئی ہے گمراہی کی۔ اسی طرح سے خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے نبیوں کی، تو اب جو نبیوں کی مہر ہے تو اس میں سے تصدیق کرنے والے مصدق ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب جو بھی نبی آئے گا امت محمدیہ سے آئے گا، بنی اسرائیلی رسول تو آ نہیں سکتا۔ اب آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اچھا، اب یہ بتا دیں، ٹھیک ہو گیا، میں نے آپ کی بات سن لی، مکمل بات سنی، اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا خاتم اللہ علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، پھر آپ نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی بنتا ہے، جو آپ نے معنی نکالا ہے، اب اس میں ظاہراً یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو بھی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا، ایسا قرآن میں کچھ نہیں لکھا۔ یہ آپ اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کر رہے ہیں، یا آپ اس کی تشریح میں یہ بات کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں لکھا نا۔ آپ یہ بات تسلیم کریں، یہ بات قرآن کی نہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے ڈال لیا جی السلام علیکم اور ساحل اس کو قرآن کا نام دیا۔ بھائی، ساحل بھائی میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ بھائی آپ کر لیجئے گا، وہ بھائی سے ایک دفعہ کر لینا مکمل، وہ ان کی دلیل مکمل ہو جائے، میں آپ کی ساری جو بھائی کرے گا میں ان کی دلیل دوں گا۔ آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے، پیار سے بات کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ لگ جائے گی، ہمیں بھی سمجھ لگ جائے گی۔ شکریہ جناب، پیار سے کیسا آپ کو پیار آ رہا ہے مجھ پہ؟ ابھی جو بھائی اتنے سخت ورڈز بول رہے تھے اس وقت نہیں آیا پیار، ابھی آ گیا تو بہت شکریہ سر۔ یہ بڑی محبت یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں تاکہ ہم آپ کو اپنی بات کر سکیں۔ دیکھیں اچھا، اب یہ بشارت بھائی نہیں بولیں گے، اب آپ بولیں گے ان کی جگہ پہ، یہ فرما رہے ہیں ان کا جو دعویٰ تھا آپ اس پہ بات کریں گے، رائٹ؟ دیکھیں آپ پھر چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مناظرے کی نہیں سر، میں بس یہ بات کر رہا ہوں، میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دعویٰ بشارت صاحب نے کیا وہ اس کو پروو نہیں کر سکے، تو آپ ان کی جگہ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات ہے نا؟ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی جو آپ کو تسلی دے سکے وہ آپ سے بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات دیکھیں میں وہی مانوں گا نا، مجھے بات کو کلیئرٹی تو دیکھیں میرے بھائی، مجھے کلیئرٹی کر دینا۔ یہ دیکھیں مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے جو گھوڑے ہیں نا ان کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ نہیں، میں نے سننی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں بات سننے سے پہلے ہم ایک کلیئرٹی سے آگے بڑھے نا میرے بھائی۔ بشارت صاحب نے ایک بات کی وہ نہیں کر سکتے، تو اب ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں بات جو انہوں نے کی
अब अगर हम उस पे सारे वो मिलकर दलील नहीं दे सके, अब आप देंगे। अगर आप देंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा। आपको कैसा लगेगा कि अगर हम सारे बोलने लग पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा देखें, जो एक मौकफ है वो चाहे मैं बयान कर दूं, नीचे गुजर भाई हैं, ऊपर अहमद की जान है, वो ठीक है, मैं अब ये बात कर रहा हूँ, आपको गर्ज होना चाहिए कि हम मुझे बात को आपको क्लियर कहना क्या कर देखिए। अच्छा, मैं आपकी बात, मैं आपको मुख्तसर मेरा बता देता हूँ, ये देखें आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आपने सवाल ये रखा है कि जो भी सर मेरी बात सुने एक सेकंड। आप देखें, आपने उस मौजू पे बात करनी है, मेरी एक छोटी सी अर्ज है, आप प्लीज मेरी अर्ज सुने। मेरी बिशारत साहब के साथ बात हो रही थी, मैं बस ये बात कहता हूँ कि आप ये कहें कि ठीक है बिशारत साहिब उस जो मौजू पे बात कर रहे थे वो उस मौजू पे दलील नहीं ला सके या नहीं लाए, तो अब उनकी जगह पे आप बात करना चाहेंगे, ये बात है। दलील लाए हैं, आप बार बार ये ना बात करेंगे वो दलील नहीं ला सके, वो दलील लाए हैं, आप उसे समझना नहीं चाह रहे, आपको नहीं। हाँ जी, तो ठीक है। अच्छा, जो वो दलील लाए मैं बिशारत साहब की नहीं समझ सका आपके बकौल, तो अब मुझे वो दूसरे भाई बात करेंगे उनकी जगह पे, अब आप भाई बात करेंगे। ये जवाद साहब शायद बात करना चाह रहे हैं, जवाद भाई आप करेंगे? कौन बात ये नहीं है कि ठीक है जी, अब मेरी और होगी जवाद साहिब से बात। जो बिशारत साहिब का दावा है उस पे दलील देंगे जवाद भाई। जी सर फरमाइए। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपको अपना जो रवैया ना उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। शायद आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सारा दिन बहसें और कज बहसियां करते रहते हैं। सो अपने हॉर्सेस को नीचे लेके आए और बड़े प्यार से एक बात सुने। देखें, आपका जो दावा था, आपने जो भी बात की है बिशारत भाई से, आप उस वक्त से ये कह रहे हैं कि जो नबी आएगा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर कैसे होगी उस पे, यही आपका सवाल है ना? नहीं, ये सवाल नहीं है, शायद आपको फिर गलत फहमी हुई। जी। उन्होंने ये फरमाया कि कुरान में लिखा है जो भी आएगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। मैंने ये अर्ज किया कि मुझे बता दें कुरान में ये कहाँ लिखा है जो भी आएगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। उन्होंने ये कहा कि आपको हम वो मोहर दिखा दें तो आप मान जाएंगे कि नबी आ सकते हैं? मुझे पड़ेगा नबी आ सकते हैं कि नहीं? आपने मोहर खातमुल नबीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही ये है साहिल भाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही ये है, पहले भी ये थी, अब आज भी ये है और क़यामत तक यही रहेगी कि वो ही मोहर लगाएंगे उन नबियों पे जो सच्चे होंगे। आप देखें, आप ये सवाल डाल के आप तस्लीम कर रहे हैं कि आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आएंगे। अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप ये चीज नहीं ऐसी बात नबीन मैं तो ईमान रखता हूँ। अच्छा ये देखें, मैं आपको कुरान से वो लफ्ज दिखा देता हूँ, उसको ईमान रखता हूँ। देखिए कोई बंदा वो बात नहीं बता रहा, आप मौजू से हट के बात कर रहे हैं। इस बात का मौजू से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात का दावा से कोई ताल्लुक। ठीक है, आप बात करिए। दावा कर रहे हैं ना, आपको उसकी मैं नहीं दावा कर रहा, उन्होंने दावा किया है, उस पे दलील नहीं दे पा रहे। हाँ तो आप भी उस पे दलील नहीं दे रहे ना। उन्होंने कहा कि खातमुल नबीय्यीन लिखा हुआ कुरान में कि जो भी आएगा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से उसकी तस्दीक होगी। अच्छा एक मिनट मेरे भाई जवाद भाई, मैं ना आपके सामने एक दफा फिर वो बात रखता हूँ। जवाद भाई मैं आपके सामने एक दफा फिर वो बात रखता हूँ जो उन्होंने बात की थी, मैंने उससे दलील चाहिए। बात ये उन्होंने की थी, उन्होंने फरमाया था कुरान पाक में लिखा है जो भी आएगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। मैंने ये अर्ज किया कि मुझे बस ये बता दें ये कहाँ पे लिखा है। अब आप भी जो बात कर रहे हैं उसका इस दावा से ताल्लुक है। अगर हमने लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन की तशरीह करनी है वो हम कर लेंगे, बाद में कर लेते हैं। इस दावा पे बात करने के बाद खातमुन नबिय्यीन पे आ जाए। तो अभी के ना ये देखें ना, जो भी नबी आएगा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के साथ ही आएगा ना। हाँ, ये आप देखें, आपने वो बात की, उन्होंने ये फरमाया ये कुरान में लिखा है। मैंने ये कहा मुझे बताएं ये कहाँ पे कुरान में लिखा है कि जो आएगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा? जो ईमान लाने वाले जो भी हैं, जो भी खुदा ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे वो या शहीदों में होंगे या नबियों में होंगे। तो आप तो बेसिकली मोहर का पूछ रहे हैं, तो वो खातमुन नबिय्यीन है, वो मैं ये नहीं पूछ रहा, मोहर की बात नहीं कर नहीं। देखिए हम तो खातमुन नबिय्यीन लफ्ज़ की बहस पे आई नहीं, सवाल सिर्फ इतना सा है जो भी आएगा नबी
موڑ سے آئے یہ گا تو میں کہاں بات پہ؟ ہی نہیں کر رہا. یہ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس فہم کو اس طرح نہیں سمجھتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں میں نہیں، جو وہ دعویٰ کرے میں قرآن میں لکھا ہی نہیں، میں کیسے نہ کہوں؟ آپ وہ کو دکھا بات رہے ہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، یہ قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ قرآن میں کہیں نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل بتا رہا ہوں، کیا قرآن میں اس ٹائٹل کا ذکر ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے. وہ نبی پرانا ہو، نیا ہو، قیامت تک آنے والا ہو، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی نبی بنے گا. قرآن سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں نا. من یطیع اللہ والرسول. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے دیکھیں صاحب بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بنیادی ایشوز ہیں نا ان کو چھوڑ کے اس طرح کے باتوں کے اندر ایک دوسرے کو الفاظ من یطیع اللہ والرسول. بنیادی بات دیکھیں، اگر ہم نے خاتم النبیین رسول بڑی دفعہ آپ کو پتا ہے میری اس پلاٹ میں نہیں، دوسرے پلاٹ میں کئی دفعہ یہ لفظ خاتم النبیین کو بات کی ہے، خاتم اللہ کو بھی کئی دفعہ بات کی ہے. من یطیع اللہ والرسول. ابھی ہماری بات یہ تھی، میں ادھر آیا تو اس وقت انہوں نے یہ بات کر رہے تھے، تو یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی آئے قرآن پاک میں لکھا ہے من یطیع اللہ والرسول. ساحل بھائی کو نا سمجھ لگ گئی ہے کہ کیا فرمائیے کیا فرمائیے. اصل میں نا شور بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن ساحل بھائی کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. بھائی کو میوٹ کریں، وہ جو بھی بھائی احمد کی جان کو کرتے ہیں ان کا شاید شور ہے. احمد بھائی کو میں تو جب نہیں بیٹھا یہ چھوٹے بھائی کو. ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے. اچھا ساحل بھائی، آپ نے جو بات کی تھی نا ہم نے کر دیا، اور آپ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی تھی، ہاں تو آپ کو پھر قرآن سے دکھا دیا. ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، یا نہیں لکھا، یا یہ کوئی اپنی. اچھا میں نے کیا جواب دیا آپ میرے جواب کو ریپیٹ کر دیں. آپ میرے جواب کو ریپیٹ کر دیں. میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں کیوں ریپیٹ کروں؟ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کریں. جی ساحل بھائی، آپ میرے جواب کو بھی ریپیٹ کر دیں نا، جو آپ نے سوال کیا اور میں نے کیا جواب دیا. آپ کریں ریپیٹ، آپ خود اپنی بات کو ریپیٹ کریں. ہاں جی، آپ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں وہ قرآن میں وہ چیز دکھائیں کہ جس سے آنے والے نبی کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی. قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ آنے والا نبی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنے گا؟ تو میں نے آپ کو ایک قرآن کا ٹائٹل ہے جو قرآن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، خاتم النبیین. وہ نبی چاہے پرانا ہو، چاہے نیا آج کا ہو یا قیامت تک کا ہو، ان کا یہ ٹائٹل برقرار رہے گا، اور جو بھی نبی آئے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کے نیچے آ جائے گا. تو آپ کو قرآن سے ہی بتا رہا ہوں، باہر سے تو نہیں بتا رہا. تو آپ کی یہ چیز تو میں نے پوری کر دی. اب یہ بات ہوئی، اب میری عرض سنیں. اب ہم یہ بات کہیں گے کہ جو بات آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ قرآن میں نہیں لکھا، آپ ایک انٹرپریٹیشن، آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، آپ تشریح کر رہے ہیں. بات کی بات ہے نا، تشریح بعد میں کریں گے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے میں نے کدھر سے لیا؟ قرآن سے لیا نا ٹائٹل. اب دیکھیں، ہاں اب دیکھیں ہم یہ کریں نا کہ یہ قرآن سے آپ دیکھیں سمجھنے میں جیسا بھی ہے. میں قرآن پاک کا لفظ لے کے اس کی جو مرضی میں تشریح کر کے یہ کہہ دوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا. آپ یہ بعد میں فیصلہ کریں گے، پہلے آپ یہ فیصلہ بعد میں کریں گے. پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے قرآن سے جو بات تھی، جو موضوع ہے اس کو چھوڑ کے تو آگے اور آگے پیچھے نہیں کریں. موضوع پہ ہوں، آپ موضوع سے سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے جو خاتم النبیین کی تشریح کی ہے، ہماری تشریح کی بات نہیں ہو رہی. ہماری تشریح نہیں میں کر رہا، میں اپنی تشریح کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آپ دکھائیں، میں نے آپ کو دکھا دیا.
نہیں دکھایا نا آپ نے، قرآن میں نہیں دکھایا، آپ نے اپنے ورڈ بولے ہیں، آپ چلیں اپنی کریں تشریح کار، کی ہے۔ اچھا کریں کار، قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ رسول کریم صلی قرآن اللہ میں علیہ وسلم سورہ تمام نبیوں احزاب کی آیت 40 میں کیا یہ خاتم النبیین کا ذکر ہے نا، ہاں وہاں سے سورہ واضح کر احزاب دیتے ہیں۔ ان کی 41 ہے، آپ انکار کریں کہ یہ ٹائٹل رسول کریم 41 صلی آپ کے اللہ علیہ مطابق وسلم ہے، کیا گیا؟ سورہ احزاب آیت 41 یہ پڑھ لیں، یہاں جواب لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ ہر السلام علیکم۔ وہ نبیین سورہ وہ احزاب اسٹیمپ ہے، ہر نبی میں مہر ہے۔ میرے بھائی اب آپ دیکھیں گے یہ بات، ہم نے یہ بات کی، السلام علیکم۔ اب ایک اور بھائی آئیں گے، وہ بات کریں گے، نہیں میں بات نہیں کروں گا سر، میں اسلام کر رہا ہوں، جی وعلیکم اور السلام۔ میں آپ دونوں کو آپ بات آپ ہی جاری رکھیں۔ دیکھیں میں صرف سن رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک ہی لفظ پہ دونوں لوگ بحث کر رہے ہیں۔ اگر ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیوں نہ آپ ہمیں خاتم النبیین کا مطلب آپ سمجھائیں۔ میں تو اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اچھا اب اگر جواد بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں ایم زی صاحب سے بات کر لوں، آپ کی اجازت سے 1 منٹ کے لیے؟ جی کریں ساحل بھائی کریں، سب کے ایم ساتھ زی صاحب جی تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب دوستوں کو عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، خیر مبارک جزاک اللہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، سب دوستوں کو السلام علیکم، سب کو عید مبارک، سب کو خیر مبارک۔ چلے میرا خیال ہے ہم گفتگو ان کی سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ایک علمی شخصیت تشریف لائے ہیں، وہ ہمیں خاتم النبیین کا مطلب بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ ویسے بھی یہ جو ڈائلاگ کو لاک لگا ہے، لاک لگا کہاں پہ ہے؟ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا یہ والا؟ ڈاکٹر صاحب ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے قرآن سے دکھایا جائے کہ جو نبی آئے گا، جیسے مسیح موعود کو آپ نبی کہتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ تو قرآن سے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں خاتم النبیین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیا ہے، اور یہ ٹائٹل میں قرآن سے ہی یہ لفظ دے رہا ہوں، اور ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل پہلے نبیوں پہ اور قیامت تک یہ جو سٹیٹس ہے یہ ویلڈ رہے گا، جو بھی نبی آئے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ ساحل بھائی اب ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں اور ان کی نظر میں خاتم النبیین کا لفظ ڈفرینٹ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو ان کے ذہن میں کوئی لاک ہے ایسا کہ شاید کسی نے آنا نہیں ہے، اس لیے ان کو بات سوٹ نہیں کر رہی، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رتبے کے ساتھ نہیں سمجھ سکے کہ آپ کا رتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، وگرنہ اس پہ مزید بحث کی گنجائش تو بنتی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی غیر مسلم ہوتا، کوئی مستشرق ہوتا، کوئی معترض اسلام ہوتا تو وہ اس پہ بحث کر سکتا تھا کہ اے احمدیو تمہارا یہ عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی مسیحی یہاں پہ بیٹھا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس نے ہم سے الجھنا تھا کہ تم اپنے نبی کو ہمارے نبی سے زیادہ درجہ کیوں دے رہے ہو، اور وہاں پر درجات کی بات چھڑ جاتی، وہ حضرت عیسیٰ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا اور ہم اسے بنانے دیتے نہ۔ تو لیکن اس کے علاوہ یہاں پر کوئی مزید کوئی ایسا لاک نظر آتا نہیں ہے مجھے، سوائے اس کے کہ کوئی سوچوں میں آپس میں اندر کوئی ابہام موجود نہ ہو۔ تو بات کریں، دیکھتے ہیں کہاں کھلتا ہے وقت آج کا۔ اللہ اکبر۔ اور ساحل بھائی کو اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ سارے تسی ایک دوسرے دے گواہ بن گئے ہو، ایک وچوں کوئی ایک ادھا آپس ہی منصف بھی بن گئے کہ آپس ہی گواہ بن گئے۔ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں نا، ہم سارے بھائی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بحث کر رہے ہیں، ہم سارے آپس میں بھائی ہیں، بحث نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے گواہ بن رہے ہیں نا، ایک دوسرے کے گواہ بن رہے ہیں۔ ساحل بھائی آپ کو پہلے میں نے پیشکش کی تھی کہ آپ بجائے مہر کے آپ نبی کے آنے پہ بحث کر رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے مہر دکھاؤ۔ آپ بشارت بھائی بار بار آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو آپ انکار کریں کہ یہ لفظ ہم بات کریں۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب، اب جواد بھائی، اگر ڈاکٹر صاحب نے آپ نے جواد بھائی آپ نے بات کی تو پھر ایم زی صاحب بھائی آگے، پہلے بشارت صاحب بات کرے پھر آپ آگے، پھر ایم زی صاحب آگے، اب ڈاکٹر صاحب آگے۔ میرے لیے کنفیوژن کی بات میں نے کس بندے سے بات کرنی۔ اچھا بات سنیں، میں ادھر ہی موجود ہوں۔ جواد بھائی اگر میرا مطالبہ یا ڈاکٹر صاحب بتا دیں اگر میرا مطالبہ غلط تھا تو ہم اس کے اوپر مزید اس میں الٹریشن کرتے۔ تو جب ایک بندے کو ہمارا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تو کیوں نہ ہم اس سے مفہوم سمجھیں، تو پھر ہمیں بھی اس کو سمجھانے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم
بالکل ساحل بھائی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور آپ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ان کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں, اور اس خاتم النبیین کا آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے, یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. کائنڈلی مہربانی فرمائے سمجھائیں ہمیں. ٹھیک ہو گیا, بات مکمل ہو گئی سارے دوستوں کی. لو جناب اب ہم بات کریں گے, وہاں سے شروع کریں گے. ہماری خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور کیا نہیں, یہ ہمارا نہ موضوع تھا نہ یہ ہماری بحث تھی. ہمارا موضوع یہ تھا, بشارت بھائی نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں لکھا ہے جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا. میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا. یہ بات تھی. میں نے اس پہ بشارت صاحب کو بھی کہا کہ اس پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو لے آئیں. اسی پہ جواب صاحب کو بھی کہا. میری بات سنیں, بول لینے دینا زی بھائی, اسے بول لینے دیں, آپ بات کریں کمپلیٹ, بیچ میں نہ بولیں پھر. ٹھیک ہے شانی پہ کریں آپ بات. کیا نام ہے چکا جی؟ میں نے یہ بات کی. یہاں تو آپ یہ کہہ دیں سارے بھائی, کوئی بھی یہ کہہ دیں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا, اس کا قرآن میں ذکر نہیں. یہ ہماری اپنی ذہنی اختراع ہے یا ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ہم نے اس کو تفصیل کی, ہم نے اس طرح سے سمجھا, لیکن اس بات کا قرآن کے واضح الفاظ میں تعلق نہیں. یہ ہماری اپنی ایک اختراع ہے یا تفسیر ہے. چلیں اچھے الفاظ میں کہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن, یہ کہہ دیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. میں نے سر آپ کو گزارش کی ہے کہ یہ جو بحث ہے نا, اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یہ بات ہوئی نہیں. ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ پھر مان لیں کہ آپ یہ مانیں کہ ہم نے یہ ابھی ہم نہ آپ کو میری بات پہلے بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوئی نہیں. بات سنیں, پہلے بات سنیں. اور زی بھائی نے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مطلب نکال رہے ہیں یہ ان کا اپنا مطلب ہے, ہماری طرف نہ ٹھونسیں اس مطلب کو. ٹھیک ہے نا, یہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی بات ہے. آپ کے نزدیک قرآن مجید میں خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. اچھا, تو جو پہلی بات ہو رہی تھی پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. میری بات سنیں, پہلے جو ہو گیا نا اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ کیا آپ کا مطلب درست ہے یا ہمارا مطلب درست ہے, یا ہم آپ کو کوئی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا آپ کی رہنمائی کافی ہے, ہم اس پہ فیصلہ بعد میں کرتے ہیں. آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. حمزی بھائی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی گفتار کی قوت دی ہے, تو آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں. وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا, وہ موضوع یہ تھا کہ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے یا نہیں لکھی. تو آپ اپنی گفتار کی طاقت سے اس موضوع کو تبدیل کر کے ایک اور جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا بس یہ مقصد ہے کہ ہم ایک بات جو ہم نے شروع کی اس بات کا کوئی نتیجہ نکال لیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں لفظ خاتم النبیین کی تشریح پہ بات کروں, بھئی اس پہ بہت بات ہوئی, ہوتی رہتی ہے, میں نے اور پھر کریں گے اس پہ بھی. مسئلہ یہ ہے, ابھی ہماری یہ بات تھی کہ وہ فرما رہے ہیں, بشارت بھائی نے فرمایا, اس پہ جواد بھائی آئے, انہوں نے بھی آ کے اس پہ بات کی. اس بات پہ ہمارے پاس, ان کے پاس جنہوں نے دعویٰ کیا یا اس کے بعد آئے, کیا کوئی دلیل ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا؟ انہوں نے کہا خاتم اللہ علی قلوبہم کا یہ معنی ہے. مجھے بتائیں خاتم اللہ علی قلوبہم میں کہاں یہ لکھا ہے جو بھی آئے گا ان کی مہر سے آئے گا خاتم النبی؟ تو یہ کہیں کہ نہیں لکھا قرآن میں. ہم جو بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پھر آگے ہے خاتم النبیین کی تفسیر, وہ دیکھیں وہ ہوتی رہتی ہے, بہت ساری براڈز پہ ہوئی. اس سے پہلے میں نے بڑی دفعہ بہت سارے اپنے قادیانی بھائیوں کی وال پہ, براڈز پہ جا کے اس بات پہ بڑی دفعہ بحث کی ہے, لیکن ابھی ہمارا ایک بات چل رہی تھی اس پہ ابھی بات کر لیتے ہیں. باقی پھر کرتے رہتے ہیں, ہوتی رہتی ہیں ہماری باتیں, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں. سر میں تو آپ کو بڑی مخلصانہ آفر کی ہے,
آپ کو ان کی دی ہوئی تفصیل یا جواب جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ سے ٹھیک مطلب سمجھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو خاتم النبیین پیش کیا۔ احمدی بھائی ان کا سوال ایسا ہے کہ جی نماز میں مجھے بس قرآن کریم سے 5 نمازیں دکھائیں، وضو کرنے کا طریق بتائیں، اور وہ اسی بحث پہ پھر لوگ عمریں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جماعت احمدیہ میں اس انداز سے اور اس اقسام کی بحثیں نہیں ہوا کرتی۔ جو قرآن کریم میں واضح مطلب لکھا ہوا ہے اس کو مین و مان اسی طرح سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرما دیا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، آج کے بعد تمام نبیوں کے درجات، صدیق، شہید، صلحاء، سب جو ہیں وہ صرف اور صرف اس نبی کی اطاعت سے ہی بنیں گے، اس کے باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور نبی کی اطاعت کے بعد کیا ہوگا؟ وہی جو خاتم النبیین کا کام ہے، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ خاتم النبیین نبوت کسی بھی قسم کی چیز کی مہر لگائے گا، خواہ وہ صالحیت کی ہو، صدیقیت کی ہو، شہیدیت کی ہو یا نبوت کی ہو، باہر سے کچھ نہیں آنے والا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، 1,24,000 دروازے بند، محمد مصطفیٰ کا در کھلا، تا قیامت کھلا۔ ٹھیک ہے، یہ سادہ سا مطلب ہے، وگرنہ جس قسم کی بحثیں آپ کر رہے ہیں لفظ پکڑ کر، اس طرح تو پھر آپ وہی والا حساب کر رہے ہیں کہ آپس میں علماء جھگڑا کرتے ہیں جی 5 نمازیں دکھائیں قرآن کریم میں سے، تو آپ سے پوچھیں گے تو آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ناسخ منسوخ پر چلے جائیں گے، پھر اور بحثوں میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کج بحثی سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک لفظ پکڑ کر اس لفظ کو پیٹنا یہ بھی کج بحثی ہی شمار ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، اور جو آپ کو مضامین ملتے ہیں قرآن کریم سے، ان کے تناظر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک شبیہ پیدا فرمائی ہے اپنے دین کی اور اپنی، اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے آیت پیش کی ہے نا، بشارت صاحب کو نارمل یہی آیت پیش کرنی چاہیے تھی، یا وہ ہو سکتا کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن یہ شاہی صاحب جو سے ہیں یہ پھنسے ہوئے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ یہ کیسے وہ پیش کر رہے ہیں یہ والی آیت۔ تو یہ جو ابھی آپ نے پیش کی ہے نا، یہی پیش کرنی تھی شاہی صاحب، انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پیش کر دی، آپ اس کا جا کے مطالعہ کریں اور اس میں آپ کو وہ سارا مضمون مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ان کو یہ بتایا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میں نے وہ بھی پڑھ کے ان کو بتائی تھی، اور میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح سے خاتم اللہ علی قلوبہم میں مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، تو دل بند تو نہیں ہو گئے نا، تو جس طرح سے وہ مہر ہے اسی طرح سے خاتم النبیین والی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے نبیوں کی۔ تو اب جو بھی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے آئے گا، مہر سے آئے گا۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا کہ لفظوں کو پیٹنا یہ کج بحثی ہے، تو یہ کر رہے ہیں ساحل صاحب کہ یہ دیکھتے یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو ہے نا وہ بول دیا ہے جو ترجمے میں نہیں آتا، تو اس کو پیٹتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بات جب ہو رہی ہوتی ہے، میرا اور ان کا کون سا پہلے کوئی مناظرہ طے ہوا تھا تو جس میں لکھا گیا تھا یہ لفظ کہ میں نے یہ بولا ہے، میں تو ان کو سمجھانے کے لیے ہی بول رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہ ہے، لیکن اب یہ کج بحثی پر چلے آئے ہیں، اب ان کو سارے سمجھا رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا بشارت صاحب آپ کی اجازت ہو تو جناب ایک بات عرض کروں۔ ہماری بحث کے دوران آپ نے یہ فرمایا، آپ نے میرے سامنے یہ آیت بھی پڑھی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی۔ اتنے لوگ سن رہے ہیں، شاید اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، ایمان جو بھی آپ رکھتے ہیں اس ایمان سے بتائیے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ بات، یہ جب سے میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے یہ آیت میرے سامنے رکھی؟
نیچے لوگ مجھے بتائیں کیا آپ نے بشارت صاحب اس سے پہلے آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ آپ نے میرے سے گفتگو کے دوران یہ آیت بھی پڑھی تھی، آپ مجھے خود فرمائیے۔ ساحل صاحب میں تو جب سے واضح دے رہا تھا کہ کوئی ختم نبوت مجاہد ہے تو سب کو کہہ رہا تھا، میں یہ آیت بھی پڑھ رہا تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا، آپ جب آئے ہیں جب آپ نے مجھے کہا کہ میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے اس دوران یہ آیت بھی مجھ پہ پیش کی۔ اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کیا آپ نے میرے سامنے مجھے یہ آیت پیش کی ہے؟ صحیح ہے ساحل صاحب، آپ نے بس اسی طرح باتوں پر لفظوں کو پیٹنا ہے، آپ نے سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے جب 2009 میں، اب میری بات سنیں ساحل صاحب، میری بات سنیں، شور ڈالنا مجھے بہت آتا ہے کیونکہ میں نے 2009 میں جب تحقیق کی نا تو پھر آپ جیسے مولویوں کے ساتھ میں اسی چکر میں پڑا رہا ہوں اور میں سب مولویوں کا کہتا تھا آؤ مجھے بچا لو، میں جا رہا ہوں، میں تمہاری سمجھ مجھے نہیں آ رہی، تم سارے کج بیسی کرتے ہو، وہ ساری بحثیں میں نے سنی ہوئی ہیں اور آج وہی مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ سے امیزی بھائی صاحب نے کہا، آپ سے جوید صاحب نے کہا کہ آپ بتا دیں، میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ پڑھ دیں، آپ سمجھا دیں، لیکن آپ تو پیٹتے ہیں لفظوں کو، شیعہ پیٹتے ہیں وہ اپنا جس کو پیٹتے ہیں وہ، تم بھی پیٹتے ہو لفظوں کو۔ تم جیسے علماء کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنہ نکلے گا، انہی میں لوٹ جائے گا، اور یہ لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے جائیں گے مگر ان کو سور اور بندر پائیں گے۔ یہ حرکت ہے آپ کی سوروں اور بندروں والی۔ آپ کو 70 مرتبہ بتایا ہے کہ آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، لیکن آپ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، لفظوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ 150 سال سے پیٹ رہے ہیں آپ 150 سال سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، اور قیامت تک نہیں آنی ہے۔ انہیں سمجھ آئی ہے، وہ صرف یہ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ آیت پیش نہیں تھی کی، انہیں سمجھ آ گیا، وہ پہلے یہ نہیں تھے مان رہے کہ یہ ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ موضوع پہ پھر جائیں گے، اس موضوع پہ پھر جائیں گے، میرا کہنے کا اس موضوع پہ ہم جائیں گے پھر جس پہ میری اور بشارت صاحب کی بات ہوئی۔ دیکھیں بشارت صاحب ایسی باتیں کرنی، طنزیہ باتیں کرنی، اونچی آواز میں بات کر کے ایسے طنز مارنے، ایسی باتیں کرنی میں بھی کر سکتا ہوں، میں ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا، میں اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، مجھے بھی جانوروں کے ساتھ اخلاقیات جو ہے نا وہ تو آپ کے قریب پھٹکتی نہیں ہے۔ آپ یہ جو بڑے دھیمے مزاج میں بھی بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کے اندر ایک منافقت ٹپک رہی ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، جس طرح سے آپ کو نہیں دکھائی دیتا نا خاتم اللہ علی قلوبہم، جس طرح سے آپ کو خاتم النبیین نہیں دکھائی دیتا، سمن بکم نومی انفاہم لا یرجعون بن کے آپ منافقانہ طرز میں لہجہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہدی للمتقین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، آپ تقوی اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ تقوی اختیار کریں نا، آپ سے جو بات ہو رہی ہے خاتم النبیین کی آپ وضاحت کریں، فرمائیں۔ آپ سے 70 مرتبہ کہا ہے لیکن آپ نہیں بتائیں گے، آپ لفظوں کو پیٹیں گے لکیر کے فقیر۔ شارا صاحب مجھے بتائیں مجھے میں چند سطر بولوں گا، میں چپ ہو جاؤں گا، پھر میں تو نہیں بولوں پہلے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی سے، ایک لفظ خاتم النبیین کے غلط معنی کرنے سے پوری امت کے اندر یعنی کہ جو لوارسی ہے وہ لوارسی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ وہ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ بشارت صاحب نے کوئی گالی نہیں دی ہے، انہوں نے آج اس کی باتیں دوبارہ کوڈ کی ہیں، لیکن میں نے کل دیکھا رات کو ایک بروڈ لگی تھی، اس پہ پنجابی اور سندھی اور بلوچی اور پٹھان آپس میں ایک دوسرے کو گندی گالیاں صرف اس لیے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری عورتیں ہم لے آئیں گے، تمہیں مار دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد گالیاں شروع ہو گئیں۔ اب یہاں پر انہوں نے صرف حضور کی باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ یوسف بن جائیں گے، یعنی کہ وہ لفظوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بحث مباحثہ کریں گے۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے کوئی گالی نہیں دی ہے آپ کو، انہوں نے وہ لفظ دوبارہ دہرائے ہیں، اور اگر آپ کو وہ بھی برے لگے انہوں نے مجھے ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں میرا اگر انہوں نے ویسے آپ کو سب کو دیکھیں، میں نے ایک بات کی، آپ سارے ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں اور سارے ایک دوسرے کو، کوئی کسی کا گواہ نہیں بنتا۔ ساحل صاحب آپ مجھ سے ہی بات کریں، سب سنیں گے، سب سنیں گے۔ ساحل صاحب میری بات سنیں، ساحل صاحب سر میری بات سنیں، سر آپ کی سن رہا ہوں، مجھے تو آپ کے ساتھ جو میری بات ہو رہی ہے،
यही बात हो रही है कि खातम नबीन लिखा हुआ है कुरान में, तो उसका मतलब यही है कि अब जो भी आएगा मेरी ही मोहर से आएगा। ये आपको समझाने के लिए आयत पढ़ी खातम अल्लाहु ला क़ुलूबिहिम वाली। आपसे कहा कि आप तर्जमा कर लें उसका, आपने उसका भी तर्जमा अभी तक नहीं किया। आप किसी बात का कोई तर्जमा करेंगे तो आपके दिमाग की खिड़की खुलेगी ना। अगर आप कज बैसी को पकड़े रहेंगे, जैसे आपने वो कोरस बनाए हुए हैं ना, ख़त्म नबूवत कोरस 1, कोरस 2, कोरस 3, तो जैसे वो मौलाना मंजूर चन्योटी सबक पढ़ाता है, छोटे बच्चों को सामने बैठा के कहता है देखा आपके कैसे मनाजराना ज़ेन है। अच्छा, उनके मनाजराना ज़ेन पैदा होते ही बन गए हैं, तो फिर उन्हें कहता है कि आपने ना ख़त्म नबूवत के मौजू पे बात करनी है, ना वफ़ात हयात पे करनी है। फिर ये भी बताता है कि वो आयत पढ़ देंगे अल्लाहु यस्ताफ़ी, कि नबी चुनता है, नबी चुनता रहेगा। फिर आपने वफ़ात हयात पर बात नहीं करनी, क्योंकि उनके पास कुरान भरा पड़ा है हयात से। आपने सिर्फ करनी है तो जो मुनकरीन अंबिया करते रहे ना, मुनकरीन अंबिया जो करदार कुशी वो करनी है। तो वो आपको ख़त्म नबूवत कोर्सों में पढ़ाया जाता है। ये जिस लाइन को पीट रहे हैं ना आप, ये आपको ख़त्म नबूवत कोर्स में पढ़ाया जाता है कि बस लफ्ज़ पकड़ना है, उसको पीटते रहना है, कोई समझनी बात नहीं, समझानी नहीं, उलझे रहना है, उलझाए रखना है, बस ये है आपका मिशन। तो आप अब भी हुदल लिल मुत्तकीन पर आ जाएं, तकवा इख्तियार कर लें और सीधे तरीके से बात करें। ये यही बात है, खातम नबीन में ही लिखा हुआ है कि अब जो भी आएगा मेरी मोहर से आएगा। ठीक है, अब आपकी गुफ्तगू जनाब मुकम्मल हुई। जी, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ी सी 30 सेकंड मुझे दीजिए। बात ये है कि मैं शुरू से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बशारत साहब, आपने वो जो आयत कह रहे हैं ना, मुझे पहले नहीं बताई। मैं 100% यकीन करता हूँ, क्योंकि इनकी तवज्जो नहीं थी उस आयत पे सुनने के लिए, इन्होंने नहीं सुने। बाकी बात ये है कि एक सवाल देखिए, आप कह रहे हैं कि मुझे ये दिखाएं कि जो भी नबी आएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। ये अल्फाज इनके उर्दू में हैं। आखिर इन्होंने उर्दू कुरान में तो नहीं लिखी हुई जो हम आपको दिखा दें, ये लिखा हुआ है, किसी अरबी लफ्ज़ का ट्रांसलेशन ही किया है ना। तो जब आपको ये कहा गया है कि हमने ये मतलब इस आयत से लिया है, तो आप हमें प्रूफ करें कि इस आयत का मतलब ये नहीं है। आप उस तरफ आ ही नहीं रहे कि मैं जिस जो जवाब दिया गया, हो सकता है कि आप जो जवाब दें वो हमारे सवाल को तस्दीक उसकी कर दे, लेकिन आप उस तरफ आ क्यों नहीं रहे कि आप खातमुल नबीन की, क्योंकि हम तो उसी से तशरीह ले रहे हैं, उस तरफ आए, हमें उसकी वजाहत कर दें। तो आप गलत दूसरा मतलब निकाल दें, हमारा जवाब गलत हो जाएगा। इतनी सी बात है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा, वैसे ये बात आपकी ठीक है, सारे तुसी एक दूसरे दे गवाह बन जाते हो तो आप ही मुनसफ विचू बन जाते हो। हूँ मैं वह की करना, आप मुझे बताएं कौन सी, पहले मैं इस बात पे बात करूँगा। आप इन्होंने ये कौन सी आयत का आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये आयत पढ़ी थी और मैंने सुनी नहीं? मैं तो सुन ही रहा हूँ, मैं तो 2 मिनट मुझे कहीं मौका मिलता है बोलने का। बताएं कौन सी आयत जो आप फरमा रहे हैं कि इन्होंने पढ़ी थी मैंने नहीं सुनी? अगर आपने सूरत निसा के 69 आयत है, ये है सूरत निसा के 69। अगर पहले नहीं सुनी तो अब सुन लें। व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मा अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अगर पहले नहीं सुनी तो अब सुन लें। तो अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप समझा दें, समझाने वालों में से भी बन जाएं, कोई बात समझाने वालों से भी बन जाएं। आप कज पैसी पर ही ना रहें, सर समझाएं। अब मैं आपको समझाने लगा हूं, अब आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, समझने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपको समझ दे। अपने मौक़िफ़ पर दलाइल लाने की बजाय अपनी अकल को, अपने शऊर को खोलें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अल्लाह ताला जो आपका मौक़िफ़ है
اس پہ دلائل اکٹھے نہ کریں بلکہ حق کی تلاش کریں. اب میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سمجھائیں، میں اب آپ کو سمجھاؤں گا، آپ اس دوران سنیں گے. آپ نے گفتگو کے دوران جو الفاظ استعمال کیے، جو آپ نے گفتگو کی، جس طرح آپ نے مجھے مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث میں کہ علماء کرام کے بارے میں یہ کہا اور آپ ایسے ہو اور تم ایسے ہو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں. یہ زبان، یہ بات، یہ بہت غیر مناسب طریقہ ہے بات کرنے کا. آپ اس اپنے طریقے کو بہتر کریں. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ بات کی کہ میں کبھی کسی کے پاس گیا، میں نے علماء کرام کو کہا کہ مجھے سمجھائیں، مجھے پڑھائیں، آپ نے مجھے کہا میں عالم نہیں ہوں. میں کسی مدرسہ سے میں نے عالم کورس نہیں کیا. میں نے صرف و نحو تھوڑی بہت پڑھی ہے، میں نے عالم کورس نہیں کیا. میں نے قرآن پاک پڑھا، میں عالم نہیں ہوں. جو درس نظامی لوگ کرتے ہیں میں وہ نہیں ہوں. دوسری بات یہ، آپ نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے رہے، آپ نے کسی کو جا کے یہ کہا کہ ایک آپ نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کورس. میں نے کسی عالم کے پاس، جو بھی عالم خاتم النبیین یا دوسرا رد قادیانیت یا دوسرا تیسرا کورس کرواتے ہیں، میں نے آج تک کسی کے پاس کوئی کورس نہیں کیا. یہ بھی آپ جو بات کر رہے تھے اپنے زوم سے کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے. تیسری بات آپ نے یہ کی، میں نے علماء کرام کو جا کے کہا مجھے بچا لیں، یہ کریں وہ کریں. بشارت صاحب، یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کا یہ دعویٰ سچا ہوتا، آپ کو قرآن پاک کم از کم تلاوت کرنا تو مناسب آتا، آپ کو وہ بھی نہیں آتا. اب سن لیں بریک لگائیں ساحل صاحب، ایک منٹ نصیحت سنیں، میری بات سنیں. اب مجھے بات کریں، اب سن لیں نا، اب سن لیں، چھوٹی سی بات سن لیں پھر آپ کرتے رہنا. چھوٹی سی بات سن لیں پھر آپ کرتے رہنا بات. آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کو فری ٹائم دیں گے، آپ جتنی دل چاہے بات کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری اپنے ہی اہل حدیث مولوی محمد یوسف صاحب سے بات ہوئی نا، جب میں نے تحقیق کی کہ قرآن میں تو او نتوفا یننا کا 3 مرتبہ آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ترجمہ وفات لکھا ہوا ہے، اور پھر توفانا مال ابرار میں ترجمہ وفات لکھا ہوا ہے. اس طرح سے 23-24 لفظ ہیں توفی کے، ترجمہ وفات لکھا ہوا ہے. جس جگہ پر اللہ فاعل ہو، انسان مفعول ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترجمہ جو ہے وہ اٹھا لیا کرتے ہیں؟ تو پھر نہ زندہ کی عربی، نہ جسم کی عربی، نہ آسمان کی عربی، یہ آپ دھکا کیوں کرتے ہیں؟ پھر مجھے وہ حدیث مل گئی ایک جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی بخاری کی حدیث ہے کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا فلما توفیتنی. تو میں نے کہا کہ وہ آپ حدیث میں بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں وفات. میری بات سن لیں، ختم ہو رہی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، بات سن لیں، ختم کرنے لگا ہوں، بات سن لیں. مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ حدیث میں بھی آپ خود ترجمہ وفات کرتے ہیں، تو آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک دن باتوں میں بات ہو گئی استخارہ کی. میں نے پوچھا مولوی صاحب استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے رب نال صلاح. تو میں نے کہا مولوی صاحب پھر ایسے ہی ہم جھگڑ رہے ہیں، آپ استخارہ کریں، رب سے صلاح کریں. انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں نہیں کرتا، تم کرو جو اس جھنجھڑ میں پڑے ہوئے ہو، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو غلط مشورہ دے گا؟ میں نے کہا مجھے تو استخارہ کرنا نہیں آتا، مجھے تو دعا نہیں آتی. انہوں نے کہا وہ میں آپ کو میرے پاس کتاب پڑھی ہے، طریقہ بتا دیتا ہوں. بات سن لیں، ختم کرنے لگا ہوں، بات سن لیں. میں نے کہا وہ مجھے بات سن لیں، 1 سیکنڈ دے دیں، 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ. میں نے عرض کی کہ پھر مجھے دیں وہ استخارہ سمجھائیں. وہ انہوں نے مجھے دیا، مجھے بتایا، میں نے وہ کیا. مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی وہ مسیح موعود ہے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پھر میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہاں جی اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے اللہ نے بتایا ہے تو کر. میں نہ اللہ سے پوچھتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے.
तो ये मैं कहता हूँ कि मैं मौलवियों के पास जा के कहता रहा, लेकिन मौलवी खुदा से भी नहीं पूछते। अफसोस की बात यह है, अब आप इस कदर कज बहसी कर रहे हैं कि खातम नबीन में और किस तरह से लिखा हो कि अब जो भी नबी आएगा हज़रत सल्लल्लाहु की मोहर से आएगा, तस्दीक से आएगा। अब कैसे लिखा हो खातम नबीन लिखा हुआ है ना, तो इसका यही मतलब है। अब करें बात आप। दूसरा ये भी बता दें कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि आपको कुरान नहीं पढ़ना आता। अगर आपने अब बताएं हमें कहाँ से गलत कुरान पढ़ा गया है, और अगर नहीं बता सकते तो आप गलत बयानी कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप बता दें कि कुरान पढ़ना नहीं आता, ये कहाँ से आपने अखज़ किया है? अभी आपको पहले इस पे बात कर लें, फिर आगे बात चलेगी। अहमद भाई, मैं इस पे बात करूंगा और आप चाहेंगे तो मैं पूरी तसल्ली करवाऊंगा इस पे। आप ऐसी टेंशन ना लें, मुझे जरा एक दफा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करवा सके अबू जहल की, आप तसल्ली का जिम्मा ले रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या आप अपने आप को हल्कान कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते? आप कहते हैं मैं तसल्ली करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला है, पहले इसकी तस्दीक करें, आगे फिर चलेंगे। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपने अखज़ किया है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मतलब अब मैं देखें, बशारत साहब ने मेरी बात को दरमियान से टोका, मुझे कहा मुझे 30 सेकंड चाहिए, उसके बाद वो कई मिनट्स नॉन स्टॉप बोले। तो अब मेरे भाई मुझे कहाँ पे और ले जाना चाहते हैं? अब मैं उनसे ये नहीं है कि आप बोलना शुरू कर दें, मैं समझाऊंगा। मतलब ये नहीं है कि आप इल्जाम समझाऊंगा अहमद भाई। यार आप रुको, अब मुझे सारे भाइयों ने इतनी बात, यार मुझे भी तो बोलने दो ना, ऐसे तो ना करो। मैं जो आपने इल्जाम लगाया है उसका जवाब तो देना, उसका जवाब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब है आप उस पर बात नहीं करना चाहते ना? आपने जवाब ना दिया तो हम मैं उसमें आऊंगा। पढ़ो, बोलो बशारत को, पढ़े कुरान पाक। ये जो मेरी बात सुनो। अच्छा, 1 मिनट में इस मौजू पे बात जवाब नहीं दिया तो हम ये समझेंगे कि आप आगे भी झूठ बोलते जाएंगे। बस ये देखा ना, ये देखा, ये आप लोग आ गए ना, फिर अब नहीं ना आप बात कर सकते। आपने कुरान पे पढ़े, बिशारत को बोलो जो आयत कह रहा था पढ़े बिशारत, जो आयत बिशारत का दिल करता है वो पढ़े। मैं आपको बताता, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीही, ये इसके आगे जो वर्ड्स बोल रहा था इसको बोलो, बिशारत को बोलो वो अल्फाज दोबारा बोल दे, कोई अल्फाज बोल दे। जो आयत पढ़ी है एक आयत पूरी पढ़ के बता दे। कोई जो बिशारत का दिल करता है 3 लाइंस की एक आयत पढ़ दे, फिर मैं ठीक है, मैं उसके फौरन बाद वो बात करूंगा। ये एक आयत पढ़ेंगे, मैं उसमें गलतियां बताऊंगा कि ये कहां इन्होंने गलतियां की हैं। उसके बाद हम दोबारा अपने मौजू पे जाएंगे, हम दोबारा अपने मौजू पे जाएंगे। मेरे भाई अहमद, अब आप अपने मौलवी को कोसेंगे, वो बचपन में आपके मौलवी से पढ़ते रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? आपको ये बताना है कि कौन सा लफ्ज़। हम 1 मिनट करेंगे। हाँ जी, सुने जी साहिल साहब, सुने जी साहिल साहब, सुने जी। अलफ लाम मीम, अलफ गलत पढ़ रहे हैं मेरे भाई, अलफ नहीं, ये वर्ड अलिफ है, अलिफ है, अलफ नहीं। आपको तो अलिफ नहीं आती, आपको अलिफ नहीं आती, आप कह रहे हैं मैं और पढ़ता हूँ, फिर आप सारी गलतियां निकाल लेना ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका ला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान पाक हम भी सुना रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। 1 मिनट में, अच्छा 1 मिनट में मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, आप मुझे कहेंगे, मैं सही पढ़ के भी बताऊंगा। 1 मिनट में आपको गलतियां बताऊंगा आपकी, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ से जाएंगे। साहिल साहब, ये जो आयतें उन्होंने पढ़ी हैं आप भी पढ़ेंगे शुरू से, अलफ लाम मीम। मैं पढ़ता हूँ। अलफ नहीं भाई, अलिफ लाम मीम है। पहले बात है अलफ नहीं, अलिफ लाम मीम। दूसरी बात जी, अलफ लाम जी, आगे अलफ नहीं, अलिफ है। अलफ अरबी में कोई वर्ड नहीं। अच्छा, अलफ कोई वर्ड, अलिफ है, ठीक है। ए फिर अपने मौलवियों ने समझाओ, अलिफ ही के गलत पढ़ रहे हैं वो तालीम मुताकिन, वो शुरू से पढ़े, अलफ लाम मीम शुरू से पढ़े। अच्छा,
अलफ फिर वो अच्छा ये शुरू से पढ़े जरा, जितनी मैंने पढ़ी है शुरू से पढ़े जरा, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ۔ اب بات کروں گا کہ آپ نے پڑھا الف، الف ورڈ نہیں الف ہے، ہدی للمتقین نہیں ہدی للمتقین، ومما رزقناہم، آپ کو 3 بڑی غلطیاں بتا دی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ الف پہلا لفظ الحمد الف پہلا لفظ، الف لام میم الف پہلا لفظ، الف بات آتا الف پہلا لفظ، اللہ الف وہ نہیں آپ کو جناب آتا پڑھنا، تو آپ کہہ رہی ہیں میں علماء کرام کے پاس گیا، میں فلاں کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بچا دو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بات سنیں بشارت صاحب، گجر صاحب رکیں 1 منٹ، بات پوری کرنے دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور کر دے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں علماء کرام کے پاس گیا، میں فلاں کے پاس، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو الف نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں میں فلاں کے پاس کہہ رہے ہیں، اس بات کو چھوڑیں، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، چھوڑ دیں اس بات کو، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، بھائیو ہم آئیں گے اپنے موضوع کی طرف۔ ساحل صاحب بریک لگائیں، ساحل صاحب بریک لگائیں، ساحل صاحب بریک لگائیں، ساحل صاحب بریک لگائیں۔ ساحل صاحب بات ہے کہ بشارت صاحب پڑھنے لگے تھے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ رک نہیں تھے رہے، آپ بات میں ٹوک رہے تھے، حالانکہ آپ کا حق بنتا تھا بعد میں غلطیاں نکالنی۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے تلاوت پڑھی ہے، کئی دوست درمیان میں بولا ہے آگے آپ سب کو یعنی کہ رگڑتے جا رہے ہیں کہ یار سب بول رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں، بھائی صاحب آپ بات کریں، نندے نا۔ نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس کو قرأت کہتے ہیں، انہوں نے تلاوت کی ہے۔ شکریہ سر۔ قرأت اور تلاوت میں فرق ہوتا ہے، آپ نے لرن کی ہوئی ہے، آپ گلا اس طرح نکال سکتے ہیں، ہر آدمی اس طرح پڑھ سکتا ہے جس کی زبان ہی یہ الفاظ ہی ادا نہیں کر سکتے، کچھ ممالک کے لوگ تو آپ کے اسی طرح گلے سے نکالیں گے تو تب ہی صحیح پڑھا جائے گا۔ یہ کون بندہ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بھائی احمد صاحب کر رہے ہیں، اچھا اور میری بات سنیں، اپنا احمد بھائی میری بات سنیں، اور ساحل صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، اور ٹھہر جائیں ذرا، اور ٹھہریں ذرا، اس بات کو چھوڑیں، آپ آئیں ذرا میں یوتی اللہ پہ، اس پہ آئیں، کام کی بات کریں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے، بہت اچھی قرأت آپ کرتے ہیں، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، اصل مدعے کی طرف آئیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69، سورۃ نساء آیت نمبر 69 پڑھیں اسے ذرا۔ اچھا پڑھتے ہیں احمد بھائی، ذرا صبر کریں، ہولا بریک پہ پاؤں رکھیں، آپ کو کیا اتنی جلدی آئی ہے اور آ کے آپ درمیان سے بات کاٹ کے اور آپ کو یہ کریں؟ نہیں آپ کو تغمے لگ گئے ہیں نا، آپ آگے کام کی بات کریں، آپ ٹائم ضائع نہ کریں، آپ لوگ کر رہے ہیں نا، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر آپ کے سامنے کوئی تلاوت کرتا ہے تو آپ اس میں غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، کام کی بات کریں آپ۔ میرے بھائی آپ لوگ ساتھ سورہ نساء آیت 69 جو ہے نا وہ پڑھیں آپ، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھی ہے، بشارت صاحب نے پڑھی ہے، اب آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ وہ بھی پڑھتے ہیں، 1 منٹ، میری بشارت صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بشارت صاحب سے آپ کی بات ہو گئی ہے آپ کی بشارت صاحب سے بات؟ نہیں یار نہیں بات ہوئی نا، کیا ٹھیک ہے، مجھے بات روکی تھی۔ سورۃ نساء 69 کو پڑھیں۔ احمد نے آگے مجھے کہا پہلے اس طرف چلو، اب آپ کہہ رہے ہیں اس طرف چلو، کہو کہ سورۃ نساء 69 کیا کرتے ہو؟ میری بات سنو یار، پہلے یہ مجھے لگتا ہے دونوں آپ احمد ایک ہی آئی ہوئے، وہ احمد نے مجھے ایک دفعہ کہا، ایک آئی نہیں ہے، مجھے بات کرنے دو۔ احمد نے کہا کہ پہلے آپ نے یہ بات کی، ہم یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ۔ اچھا بات ختم ہوگی نا، وہ بات کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس بات کو مجھے میری بات سنیں، میں بشارت نے مجھے کہا مجھے سمجھاؤ،
मैं अभी बिशारत को मुझे समझाना मुकम्मल होने दें। मैं आप बदतमीजी ना करें, वो आपको साहिब करके बुलाते हैं, आप उन्हें बिशारत ना करें, साहिब के, ठीक है, इज्जत से नाम लें आप। बहुत से नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे यार इतने वर्ड, गंदे वर्ड यूज किए। मैंने गंदे वर्ड नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, और आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है। आप लोगों की जो हरकतें हैं, आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है कि आप कौन हो। वो हम आईना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना के आपको दिखाते हैं, खुद कुछ नहीं कहते। आपको वो भी जो से हैं वो बातें जो सी अच्छी नहीं लगती। कुरान मजीद की आयत नंबर 69 पे आए। बात करो अहमद भाई, मेरी बिशारत साहब से उन्होंने मुझे एक जगह पे रोका था। बिशारत साहब का और आपकी बात खत्म हो गई है, ठीक है। मैं यतीउल्लाह पे आए, उन्होंने रोका, उन्होंने मुझे कहा नहीं वो उसके बाद बात मुकम्मल करना। तो आप कह रहे हो आप असल मुद्दे की तरफ आए। खातमुन नबीन और खातम अल्लाह क़ुलूब पे बात करें कि लोगों को कुछ समझ आए। मेरे सोने, मुझे बिशारत साहब ने रोका था कि मुझे 30 सेकंड बोलने दें। उसके बस होगी आपकी बात, आपकी बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी तिलावत की है। मैं बात कर लिया ड्रामा। हाँ, ड्रामे कर रहा है, बस ड्रामे के अलावा काम ही कोई नहीं इनको। फिर जब खरी खरी सुननी पड़ती है तो फिर गुस्सा करते हैं। मेरे भाई बात तो सुनो यार, ज्यादा क्या करते हो? तो सोने बात सुनो यार, बात करने तो दो प्लीज। देखिए, बिशारत साहब ने मुझे कहा कि आप बात कर रहे हैं। बिशारत साहब की बात खत्म हो चुकी है। उन्होंने मुझे रोका, मुझे आप मेरी बात सुने। बिशारत साहब से आपकी जो बात हुई है ना तिलावत पे, उस पे आप जीत गए हैं, ठीक है। आपको तगमा मुबारक हो। आप असल मुद्दे की तरफ आए, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं उस तरफ आए, छोड़ दें उस बात को। आते हैं ना, अच्छा आते हैं, उस पे वही बात करने लगा, वही बात करूंगा, वही बात करूंगा। मुझे बात अगर करने देंगे तो वही करूंगा। मुझे जरा आपने कहा ना समझा दें, मुझे समझाना मुकम्मल कर लेने। तिलावत भी ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक है, ग्रामर भी भाई एक मगर म्यूट कर लें। साहिल खान साहब, मैंने आपकी बड़ी बात सुनी है। ये जो अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा है ना जी, इसका मादा बताएं जरा। आप मैं कुरान पढ़ते हैं, बताएं जरा मादा इसका। इब्ने माजा साहिब बात सुनेंगे, हमारी एक मौजू पे बात चल रही है, हमें वो बात करने दें। मादा बताएं ना, मादा बताएं इसका क्या है। नहीं देखो, का जो आप पढ़ रहे हैं बार-बार, ये क्या चीज है, ये कौन सा इसमें है? अहमद की ये एक और भाई आ गया। अब इब्ने माजा साहब एक और बात लेके आए। इसका मतलब है आप लोगों ने शोर करना है, आपने उस मौजू पे बात नहीं करनी। हमारी बात यहाँ पर कुरानदानी का मुकाबला करने आए हैं, करें मुकाबला कुरानदानी का। ओके चलें, ठीक है। हमारी ये बात कुरानदानी का, बिशारत साहब का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, तो आपने कहा जी कुरान ठीक नहीं पढ़ रहे। तो अहमद साहब ने कहा कहाँ पे नहीं पढ़े। इन्होंने देखें, बिशारत साहब ने ये बात की कि मैं उलमाए किराम के पास गया, मैंने जाके कहा मुझे बचाइए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। अगर आप उलमाए किराम के पास गए होते, अगर आपने कुरान पे सर्च की होती, अगर आपने कुरान पे मेहनत की होती, तो कम अज कम उसकी पहली बात ये थी कि आप कुरान पाक आपको मुनासिब पढ़ना आता होता। आपको नहीं आता, और मैंने वो साबित किया कि आपको नहीं आता। अब आपने मुझे कहा था कि मुझे समझाएं, तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। जिस बात पे आपने मेरी बात कह रहा हूं को आपको तो आता है ना कुरान पाक पढ़ना। देखें, फिर आप नहीं समझना चाहते, दो तरीक बयान किए हैं कुरान पढ़ने के, वो करते हैं आप। देखें, बिशारत साहब ने मुझे कहा मुझे समझाएं, बार बार कहा समझाएं। मैंने कहा मैं नहीं समझाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे बंदे हैं, उन्होंने कुरान पढ़ा है, आपने कहा गलत पढ़ा कुरान उन्होंने, उनकी तजवीज ठीक नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुरान गलत पढ़ा। जी जी बताया। मैं कुरान आपका ठीक करवाता हूँ, साहिल खान साहब, मैं ठीक करवाने आया हूँ नीचे से ऊपर। चले ठीक है, वो ठीक है। हम हमारी वो बात मैंने कहा था, अलिफ लाम मीम का मादा क्या है बताएं जरा। हमें अपने मौजू पे आने देंगे। आप अपने जब अहमद साहब आपको बार बार कह रहे थे कि मौजू की तरफ आए, आप कह रहे थे कुरान गलत पढ़ा बिशारत साहब ने, तो कुरान पे करते हैं ना, कुरान में नहीं आ रहा। आप पढ़ो इब्ने माजा, यार इब्ने माजा बात करने दोगे प्लीज यार। आपको अलिफ लाम मीम का मादा नहीं आएगा। अब ये हमारा मौजू है। मेरी बात सुनो, बात ये हुई थी कुरान पाक पे पढ़ने की। अहमद भाई ने ये, मैंने कहा मैं इस बात पे नहीं बात करना चाहता, हम आप मौजू पे। अहमद ने कहा कि इसका मतलब हम कहेंगे आप झूठे हो।
इसलिए मैंने कहा मैं इस पे सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा। ये तिलावत करेंगे, मैं 1 मिनट में इनकी गलतियां बता के हम मौजू पे आ जाएंगे। ये अहमद भाई से मेरी बात हुई थी, इब्ने माजा साहब गलत बयानी ना करें, या लेट आए हैं या आके अपना आले के पासे दे वाह ना वो जेड़ी गल हुई है वो गल सुनो, उस गल के मुताबिक टुरो। मैं तो इस बात पे बात ही नहीं करना चाहता था, मैंने ये कहा और अगर किसी मारना तो मनी गन्स मारते। मैं अपने मौजू पे बात करना चाहता हूँ, ये अहमद साहब के ललकारने पे और उनके चैलेंज पे ही बात हुई। अब मैं आ रहा हूँ अपने मौजू पे। मेरी उन्होंने बात यहाँ पे रोकी थी ना इब्ने माजा। अब यार प्लीज मुझे आप सारे लोग बात कर रहे हो, मुझे आप 2 मिनट बात करने दो यार। आप सबने बारी बारी बात अभी आप करें बात। अभी दोबारा ये नहीं कहना कि बिशारत साहब ने कुरान गलत पढ़ा था, गलत पढ़ा था ना, वो तो गलत पढ़ा, वो मैंने साबित किया गलत पढ़ा। किसने कहा गलत पढ़ा था उनको? उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ, पढ़े अगेन साबित करता हूँ वो गलत पढ़ा। और आपने एक लफ्ज़ जो है वो गलत इस्तेमाल किया है, किरत होता है गलत पढ़ा उन्होंने, बिल्कुल मजहूल पढ़ा कुरान पर। इकरा कोई अरब का लहजा नहीं, अलफ नहीं आती उस बंदे को, अलिफ नहीं पढ़ना। अलिफ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे को अलिफ है अलिफ बात आता, जिस बंदे को अरबी के अलिफ नहीं आती, कुरान के अलिफ का नहीं पता, वो बंदा कहता है कि मैं उलमाए के कराम के पास जाता हूं, मैंने तहकीक किया। यार क्या हो गया? नसीहत की बात है, नसीहत की बात सुनो। अरब में अलिफ को क्या कहते हैं साहिल साहब? अरब में अलिफ को, अरब जो है वो अलिफ को क्या कहते हैं? कुरान पाक को सीखो, पढ़ो कुरान पाक को, अगर सीखोगे अरब की अलग बता दें मुझे। उलमाए किराम के पास जिस कौन से आलिम ने आपको पढ़ाया कि आप वाला कौन सा कुरान सीखे? नहीं यार किसी वाला सीखो, पढ़ना सीखो ना कुरान पाक, अल्लाह के बंदो पढ़ना सीखो। तो है बेचारे साहब ने, और क्या पढ़ा? ठीक है यार, आपकी बात हो गई, उन्होंने तजवीज के साथ नहीं पढ़ा, ये बात अलग बात है। जो तजवीज के साथ नहीं पढ़ा उनको तजवीज नहीं आती। चले अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। देखें गलत हो गया। हाँ उन्होंने गलत पढ़ा ना, मैं आपको बताता हूँ कुरान करीम की गलत जो बात आप मंसूब करते हैं, आप कुरान गलत पढ़ते हैं क्योंकि आपको तजवीज नहीं आती। ठीक है यार, हम आगे बात करें, अब बात करें, वो मैंने बता दिया।